बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाजरीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अल मुफ्ती ऑनलाइन। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा की तरह आज भी बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। मुफ्तान कराम इंशाअल्लाह जवाबात देंगे, हम उनसे पूछेंगे। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब जामिअत रशीद के आप उस्ताजुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं, हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं। वो एक अरसे से जामिअत रशीद के इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं, आप उनसे मसाइल सुनते हैं। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुफ्ती फैसल अहमद साहब, आप भी जामिअत रशीद के उस्तादुल हदीस हैं, सीनियर मुफ्ती हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंस से मुताल्लिक़ या दीगर जो कंपनीज़ के मसाइल हैं, टेक्निकल जो इशूज़ हैं, काफ़ी उन पर माशाअल्लाह महारत रखते हैं, आप उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। पहला सवाल मुफ्ती सैफुल्लाह साहब से होगा। मुफ्ती साहब, उम्मे हसन का कराची से सवाल है कि अगर घर के करीब एक दुकान मुसलमान की है और दूसरी दुकान गैर मुस्लिम की है और मुसलमान की कीमतें दूसरों से ज़्यादा हैं, तो क्या फिर भी मुसलमान को फ़ौक़ियत देनी चाहिए या फिर हमें किसी को भी फ़ौक़ियत नहीं देनी चाहिए? देखिए, असल तो ये है कि मुसलमान के साथ आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, मुसलमानों का आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि ईमानी रिश्ता भी एक रिश्ता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि ख़रीदो फ़रोख्त में जिस तरह हम मुसलमान के साथ ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, वैसे गैर मुस्लिम के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी शरई तौर पर कोई मुमानात नहीं है। तो उसूली तौर पर इसका होना यूँ चाहिए कि मुसलमान के जो रेट हैं वो कम अज़ कम महंगे ना हों, यानी अगर वो सस्ता नहीं है लेकिन उसके रेट क्या हों, मुनासिब हों और लोग उनसे ख़रीदें, गैर मुस्लिम से कम अज़ कम ज़्यादा ना हों। तो उनको कहना चाहिए, गैर मुस्लिम से मुसलमान जो ताजर है उससे बात करनी चाहिए कि भाई हम चाहते हैं कि हम आपसे ख़रीदें, क्योंकि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमानों में ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन आपके रेट ज़्यादा होते हैं। अगर आप ज़्यादा रेट देंगे तो हम दूसरी दुकान पे जाएंगे। अगर वो फिर इनको मुनासिब रेट पे दे देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते तो फिर इनका इख्तियार है, चाहे तो गैर मुस्लिम से ख़रीदें या मुसलमान से ख़रीदें। यानी शरई तौर पर ये बाउंड नहीं है कि इन्होंने खामखा लाजमी तौर पर मुसलमान ही से ख़रीदना है, भले वो जितना महंगा भी देता रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपसे है कि अगर किसी शख्स ने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती से ज़िना किया, तो क्या ज़िना करने की कोशिश की या ज़िना के अलावा तो ज़बरदस्ती अगर कुछ किया है तो उसकी सज़ा क्या है? और दूसरी बात ये कि अब अगर वो बंदा तौबा भी करना चाहे तो उस लड़की से माफ़ी ज़रूरी है या सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से तौबा करेगा क्या? देखिए, जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान में यानी किसी फ़र्द को ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने तौर पर किसी भी किस्म के मुजरिम को सज़ा दे। उसके लिए कानून है, अदालतें हैं। तो इनको चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मामला है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है और वो अदालत में जाना चाहता है तो जाए, और जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक उसको जो सज़ा मिलेगी तो उसको सज़ा का वो हकदार होगा। और दूसरा ये कि अगर वो नहीं जाना चाहते और ये ख़ुद जो मुजरिम है वो दिल में नादिम है और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, तो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और उस बच्ची के साथ जो इसने ज़्यादती की है उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि उनके लिए कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। तो बाकी उनसे माफ़ी मांगना शायद मेरे ख़्याल में इसमें मज़ीद मुश्किलात होंगी। एक तो ये है कि उनको फिर वो होगा, इसमें मसला नया खड़ा हो जाएगा, दुख होगा कि ये देखिए हमारे साथ फिर दोबारा इस तरह कर रहा है, और भी कई माशरती इसमें मसाइल हैं। बस लड़की से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें और पक्की तौबा करें, आइंदा इस तरह की हरकत ना करें। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा जुर्म है किसी के साथ ज़िना करना और जुल्म करना, तो इनको यानी हमेशा अपने इस जुर्म को सामने रखना चाहिए और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती फैसल अहमद साहब से इंशाअल्लाह उनसे सवाल पूछेंगे, और सवाल है कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन के शौहर और ज़ौजा का झगड़ा हुआ जिसमें ज़ौजा ने इश्तियाल दिलाते हुए ये कहलवा दिया कि आप 3 बार तलाक 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 का लफ्ज़ कहें। शौहर ने गुस्से के आलम में यही अल्फाज कह दिए, जबकि गुस्सा ख़त्म होने के बाद दोनों ही पशेमान हुए। ऐसी सूरत में शरन हुक्म क्या है? जबकि दोनों का जो सवाल पूछने वाले हैं उनका एक बच्चा भी है। अब्दुल्ला का सवाल है ज़िला सजावल से। जी, तलाक तो बहरहाल हो गई है, क्योंकि बीवी ने जब मुतालबा किया तो मतलब गोया कि तलाक की बहस चल रही है जी, और फिर उन्होंने सराहतन तलाक के अल्फाज भी कह दिए, और तो इसलिए मतलब तलाक तो हो गई है, उसमें तो कोई कलाम नहीं।
باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر میاں بیوی کو اس کا خیال کرنا چاہیے، بیوی کو بھی، یعنی اول تو ایسے کوئی موقع نہیں آنا چاہیے کہ شوہر کا ذہن طلاق کی طرف جائے، صحیح، اچھا جائے کہ یہاں پر تو بیوی اس سے مطالبے کر رہی ہے کہ آپ یہ الفاظ کہیں، تو ظاہر ہے اتنی جب بیوقوفی کریں گے تو بعد میں پھر ندامت سے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور غصے کی جہاں تک بات ہے تو ظاہر ہے طلاق پیار محبت میں تو کوئی نہیں دیتا، اس سمے ہی دیتا ہے. تو یعنی شوہر کو بھی یعنی خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے ماحول کے اندر وہ صبر سے کام لے، یعنی بہت زیادہ رسپانسو نہ بنے. تو بیوی نے بھی بیوقوفی کی اور شوہر نے بھی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا. نہیں، ارادہ مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے، ایک ذہن میں بات اٹھتی ہے تو اس پر انسان کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن اس وقت ایک شیطانی اثر ہوتا ہے، بعد میں تو اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے میں نے ایسے کیوں کیا، تو ایک منفی رجحان ہے. تو بہرحال ان کی تو طلاق ہو گئی ہے، اب ان کو الگ ہونا پڑے گا اور فوراً الگ ہونا ضروری ہے، گناہ ہوگا ورنہ زنا کا. البتہ عام میاں بیوی کے لیے یہ ہے کہ اس کیس سے عبرت پکڑیں اور بیوی جو ہے وہ یعنی بیوی کو تو غصہ دلانا نہیں چاہیے شوہر کو، اور غصہ بھی اسی قسم کا دلا رہی ہے جس میں طلاق، پھر طلاق کے مطالبہ، یعنی اس سے زیادہ آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا نا. تو اس قسم کے منفی جب آپ کے مکالمے ہوں گے تو پھر اس کے نتیجہ تو پھر مفتی صاحب نہیں بدل سکتے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. میر اویس ہیں جی سعودی عرب سے. کسی عالم سے سنا ہے کہ اختلافی مسائل میں گنجائش نکل جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں ایک ہی مثلاً فقہ حنفی ہے، اس سے منسلک علماء سے کسی فقہی مسئلے کے بارے میں معلوم کرتا ہوں اور اس میں ایک عالم میری توقعات والا اگر جواب وہ دے دیتے ہیں اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں تو کچھ علماء توقع کے خلاف جواب دیتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اختلاف علماء کا جو ہوتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، اور اس کا یہ ایک فائدہ ہے کہ لوگوں کے لیے گنجائش نکل آتی ہے. صحیح. تو یہ اصول اپنی جگہ ٹھیک ہے جو آپ نے سنا ہے. دوسری طرف یہ بھی اصول ہے کہ انسان کو اسلام پہ عمل کرنا چاہیے، نفسانیت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ہمیشہ یہ سوچیں گے کہ میرے ذہن میں میری توقعات یہ ہیں اور پھر وہ والا آدمی ڈھونڈیں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو مل ہی جائے گا، تو پھر آپ ہے نا کہیں گے یہ والا آدمی جو ہے نا وہی والی بات کر رہا ہے جو میرے دماغ میں آ رہی. تو آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آپ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں یا آپ اپنی نفسانیت پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو اٹیچ کر رہے ہیں، الائن کر رہے ہیں کسی اسلامی اسکالر سے. بالکل. تو یہ بات بھی دوسری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ توقعات کے مطابق چیزیں مانگی جائیں. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو مستند ادارے ہوں، دو مستند علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، اور دونوں نے اپنی ریسرچ سے ایک بات کہی ہے اور آپ بھی انہی کے مسلک کو فالو کرتے ہیں، انہی کو ادارے کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے گنجائش نکل آئی. صحیح. تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس گنجائش سے انجوائے کریں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں. کیونکہ یہاں مسئلہ آپ کی توقع کا نہیں تھا، بلکہ پیچھے علماء میں ہی اس طرح کا، یعنی ایک ہی مسلک وغیرہ میں، جیسے آج کل اسلامی بینکنگ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تصویر ہے، ڈیجیٹل تصویر ہے، تو مستند دارالفتاؤں میں بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. تو آپ اگر ایک دارالفتہ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیں. ٹھیک. اور اگر آپ فرض کریں سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تاجر ہوں اور میرے لیے جو ہے نا مطلب اسلامی بینکنگ اب لازمی ناگزیر ہو گئی ہے، تو کیونکہ دوسرے علماء محقق ہیں تو لہذا میں ان کی بات کو لے لیتا ہوں، تو آپ کے لیے بھی گنجائش ہو جائے گی. تو یہاں پہ توقع اور غیر عدم توقع کا مسئلہ نہیں ہے. پیچھے سے دو اداروں میں جو کہ محقق ہیں، مستند ہیں، تو ان کے درمیان علمی اختلاف ہو گیا ہے اور وہ آپ کے اس مسلک کے اندر ہے جہاں پر آپ عام طور پہ فالوئنگ کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی گنجائش ہو جائے گی. تو یعنی گویا کہ آپ کے کئی ٹیچرز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے ایک بات، دوسرا کہتا ہے، تو آپ دونوں کی مان سکتے ہیں. تو یہ یعنی یہ اس اسٹرکچر میں آئے گا. باقی یہ کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ ہے نا اپنی نفسانیت کی وجہ سے ہی اس طرف جا رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا علاج کرائیں کہ مطلب ٹھیک ہے میں اللہ کی مانتا ہوں، قربانی دیتا ہوں اور میں اپنی نفس کی نہیں مانتا. لیکن میں نے کہا کہ اس طرح کا جب ایک وہ ہوگا، دائرہ کار ہوگا جس کے اندر پیچھے اختلاف بھی پختہ ہوگا اور وہاں پر آپ کی یعنی اس مسلک سے وابستگی بھی پہلے سے پکی ہوگی، آپ کسی لالچ میں اس طرف نہیں جا رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے لیے کچھ مارجن بھی نکلے گا اور اتنی گنجائش ہوگی کہ آپ کسی پہ عمل کر سکیں. ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سعودی عرب سے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب، ہم سعودی عرب میں ہیں، ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے ایمرجنسی حادثات کی صورت کے لیے. سعودی عرب میں کوئی بھی ہمارا ساتھی اگر کسی حادثے یا طبی موت کی وجہ سے کچھ ہوتا ہے اس کو،
تو اس کے مطابق ہم چندہ کرتے ہیں ہر مہینے، اور اس میں یہ طے نہیں ہے کہ کبھی فی آدمی 15 ریال کبھی 18 ریال، لیکن ٹوٹل رقم طے ہے کہ 50,000 ریال جمع کرنے ہیں۔ اس میں ڈیڈ باڈی کے اخراجات، ہاسپٹل کے اخراجات نکال کر باقی جو رقم بچے گی اس کی بیوی بچوں کو پاکستان بھیج دی جائے گی۔ تو ہماری کمیٹی جب نے فارم پر کیا جاتا ہے اس میں تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ مستفید ہونے والے کا نام۔ کیا یہ ہماری کمیٹی شرعی لحاظ سے جائز ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا مقصد تو بظاہر نیک ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کسی آفت کے موقع پر جو بھی یعنی اس طرح حادثے کا شکار ہوا ہے تو اس کی باڈی کی منتقلی ہے یا اس کے گھر والوں کی کفالت ہے، اس کے لیے ہم ایک فنڈ بنا لیں۔ تو یہ بظاہر تو اس میں بہت خرابی نہیں ہے، تفصیلات تو آپ نے نہیں بتائیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں جبر نہیں کرتے، لیکن آپ نے ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ جو بھی ظاہر ممبر ہوگا وہ کوشش کر کے اس کو پورا کرے گا۔ تو اگر اس میں جبر نہ ہو، یعنی آپ نے کوانٹٹی کے حوالے سے تو جبر کا منع کیا ہے کہ ہم جبر نہیں کرتے، لیکن آپ لازم تو کر رہے ہیں کہ اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ تو اگر اس ہدف تک پہنچنے میں کچھ جبر ہوتا ہے اور لوگ اس پر عام طور پہ راضی ہوتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ اگر اس میں آپ لازمی ان پر لازم کر دیں گے، آپ 1000 جمع کراؤ، آپ 500 جمع کراؤ، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یعنی اس کو ڈونیشن کے لیول پہ رہنا چاہیے، اس کو باقاعدہ کوئی ٹیکس یا اس طرح کوئی مالی جرمانہ نہیں بننا چاہیے۔ تیسری چیز پھر یہ ہے کہ اس کا جو ایک اسٹرکچر ہوگا، سسٹم ہوگا، اس کے اندر آپ صدقے کے طور پر اس کو لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے اس کو عام عطیہ کے طور پہ لیا تو اس میں اور بہت سارے میراث کے دیگر بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں، تو کیونکہ یہ آپ کا مستقل فنڈ تو ہوگا نہیں، کسی نہ کسی آدمی کے اکاؤنٹ میں چل رہے ہوں گے پیسے، بالکل۔ تو اس کو صدقے کے طور پہ لیا جائے اور الگ سے اس کو مینیج کر لیا جائے تو بظاہر ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں لگتی۔ البتہ بہتر ہوگا کہ کسی ڈاکٹر سے ایک دفعہ اس کو پورا دکھا کر اس کا ایک نظام بنوا لیا جائے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کے کوئی مسائل پیش نہ آئیں۔ ٹھیک ہے مفتی سیف اللہ صاحب، بات ایسی ہے کہ اگر کسی نے جھگڑے کے بعد کہا کہ اگر میں رپورٹ نہ کروں اور اس کو اندر نہ کروا دیا تو مجھ پر بیوی طلاق ہو گئی، اب رپورٹ کر دی ہے تو قسم سے بری ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں۔ پوری بات یہ ہے کہ میں اگر رپورٹ نہ کروں اور اندر نہ کروں، یعنی رپورٹ کرا کے جب تک اس کو اندر نہ کروں میری بیوی کو طلاق، تو اگر رپورٹ کرا کے اندر کرا دے گا تو پھر تو ہوگی، اور اگر اس کو اندر نہیں کرا، ویسے جا کر فارمیلٹی پوری کر دی، بس رپورٹ کرا دی، تو پھر تو ان کی قسم پوری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ان کو قسم پوری، ان کا طلاق کا اس وقت تک ایشو رہے گا جب تک یہ ان کو اندر نہیں کرائیں گے۔ باقی جو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بیوی کو طلاق، تو اگر یہ ان کو اندر نہیں کرائیں گے تو اسے ایک طلاق ہوگی۔ بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہر چیز ایک طلاق رجعی، ٹھیک ہے۔ تو رجعی طلاق کا مطلب ہے کہ یہ رجوع کر لیں گے، عدت کے اندر ان کا رجوع ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے پاس 2 طلاقوں کا حق ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے جو بیچ میں بات کی نا کہ بیوی کا کیا قصور ہے، اس میں بیوی کا قصور نہیں ہے بلکہ اس کا قصور ہے کہ جب شوہر کی طلاق ہو رہی ہوتی ہے نا تو گویا کہ شوہر کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ خاتون تیرے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ تو خاتون کو بھی ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے، اس میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں شوہر کو بھی بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہوتا ہے جب اس کی بیوی اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، طلاق ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کے لیے مسئلہ ہے، شوہر کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ جب 2 آدمیوں کا آپس میں مسئلہ ہو تو ان میں کوئی آدمی اگر گڑبڑ کرتا ہے تو اس میں دوسرا فریق متاثر ہوتا ہے۔ مثلا 2 آدمیوں کی پارٹنرشپ ہے تو ان میں سے ایک اس کاروبار کو آگ لگا دیتا ہے، کچھ نقصان کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں دونوں پارٹیز متاثر ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نقصان تو اس نے کیا ہے، یا ایکسیڈنٹ میں جیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ اپنے روٹ پہ جا رہا ہوتا ہے اور بالکل اس کا قصور نہیں ہوتا، دوسرا آ کے اس کے اوپر گاڑی مار دیتا ہے، تو جب گاڑی مار دیتا ہے تو جس کے گاڑی لگتی ہے عام طور پر اس بیچارے کا زیادہ نقصان ہوتا ہے، ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اس سینس میں کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ اسلام نے یہ اصول کیوں بنایا ہے کہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے اور اس سے بیوی کیوں متاثر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے جب مشترکہ معاملہ ہوگا تو دوسرا فریق آلریڈی متاثر ہوگا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت گزر گئی ہے، اب رجوع کی کیا صورت ہوگی اور طریقہ تجدید نکاح؟ دیکھیں، اگر طلاق رجعی کے بعد یعنی ایک طلاق رجعی تھی یا 2 طلاق رجعی تھی، 3 طلاقیں نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو طلاق رجعی کی عدت گزرنے کے بعد پھر
اب یہ نیا نکاح کریں گے تو نئے نکاح کا وہی طریقہ ہے جو پہلی بار نکاح ہوتا ہے، دوسری بار بھی وہی ہے. تو البتہ چونکہ پہلی بار میں بعض چیزیں زیادہ وہ ہم اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بہت زیادہ برادری کو جمع کرتے ہیں اور ایک بڑا ماحول بناتے ہیں. تو یہاں یہ چاہیے کہ ہونا چاہیے کہ میاں بیوی جو ہے یہ موجود ہوں، ان کے علاوہ 2 گواہ ہوں، اور وہ گواہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپس میں ایجاب قبول کر لیں، یا کوئی آدمی ان میں سے خطبہ پڑھ لے. خطبہ کا یعنی کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، مسنون ہے. تو اگر اس میں کچھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو جائے، خطبہ ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کسی نکاح خان کو بلا کر مطلب ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ نکاح کرا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تو مطلب جو بنیادی شرائط ہیں، ایجاب قبول اور گواہوں کی موجودگی، تو یہ تو ضروری ہے. باقی خطبہ ہے یہ مسنون ہے، اگر ان کے لیے ممکن ہو ٹھیک ہے. بسا اوقات گھروں میں جب اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری بدنامی نہ ہو. تو ایسے موقع پر اگر وہ خود باہم ایجاب قبول کر کے گواہوں کی موجودگی میں اپنے نکاح کی تجدید کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آن لائن ٹریڈنگ کی کوئی جائز صورت ہے؟ دیکھیے آن لائن ٹریڈنگ تو ایک بہت وسیع مفہوم ہے. ٹھیک ہے، تو آن لائن ٹریڈنگ کی کئی صورتیں جائز بھی ہیں، کئی صورتیں ناجائز بھی ہیں. مطلب اگر کوئی فارکس ٹریڈنگ کر رہا ہے ناجائز ہے، اور کوئی آدمی آن لائن ٹریڈنگ جیسے دراز وغیرہ سے کوئی چیز خرید رہا ہے، امیزون ہے، مختلف جو خرید و فروخت کے پلیٹ فارم ہیں، اور صحیح طریقے سے خرید و فروخت کر رہا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. جو بیچ رہا ہے تو اس میں اگر وہ ڈراپ شپنگ نہیں کر رہا، اس طرح کی چیزیں اس کے پاس آلریڈی موجود ہیں، کوئی خلاف شریعت مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں بھی جائز ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں. اور اگر کرپٹو ہے تو کرپٹو کے ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ کرپٹو ٹھیک نہیں ہے. تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے اوپر یعنی ناجائز بھی ہم ابھی تک نہیں کہہ رہے، لیکن صورتحال واضح نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جائز بھی نہیں کہتے. تو گویا کہ یہ ایک معاملہ فی الحال جو ہے نا پینڈنگ میں ہے. تو آن لائن ٹریڈنگ میں پھر وہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا آپ اسپاٹ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ فیوچر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 100 چیزیں مطلب صحیح چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سی شکلیں ہیں. تو یہ ان میں مطلب کلیئر کریں کہ اچھا بعض لوگ جب ٹریڈنگ بولتے ہیں تو ان کی مراد ہی وہی ہوتی ہے جو کرپٹو یا اس طرح کے فورم پہ ہوتی ہے کہ وہ ٹریڈنگ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ بہت سے مواقع پہ ہم جب ٹریڈنگ بولتے ہیں تو اس سے کرپٹو والی ٹریڈنگ مراد نہیں ہوتی، یا وہ جو ڈیجیٹل ٹریڈنگ. ویسے کوئی بندہ جو ہے نا آرڈر دے کر کوئی چیز منگاتا ہے آن لائن تو اس کو بھی ٹریڈنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب جب تک یہ کوئی خاص صورت واضح نہ کریں، کوئی خاص اس کا موضوع بتا کر جو بھی پلیٹ فارم ہے، اس وقت تک اس کو کلیئر کٹ کہنا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ ٹھیک ہے، شکریہ. آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ کیا 2 عورتوں کا اکیلے 100 کلومیٹر سفر کرنا علاج کی نیت سے درست ہوگا بغیر محرم کے؟ دیکھیں عورت ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ مسافت شرعی یعنی 77.5 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے عام حالات میں جانا جائز نہیں. اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کوئی اویلیبل محرم نہیں ہے، اور ان کی جان کا خطرہ ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ علاج کی غرض سے، جی تو اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو ظاہر ہے پھر تو اس کے احکام الگ ہوتے ہیں. لیکن اگر عام حالات ہے کہ ان کا شوہر بھی موجود ہے یا کوئی اور محرم ان کے لیے اویلیبل ہے، اور ان کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے، ویسے آنکھیں دکھانے کے لیے چیک اپ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب، مفتی سیف اللہ صاحب، آپ حضرات کا شکریہ، آپ حضرات تشریف لائے. ناظرین محترم، ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ مفتیان اکرام نے رہنمائی فرما دی ہے. واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، سوال بھیجنا شروع کیجئے، نام علاقہ بھی ضرور مینشن کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال ضرور شامل ہوگا. اجازت دیجیے کل تک کے لیے، اللہ حافظ.